अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम रमज़ान मुबारक के 28वें रोज़ा की नशस्त में हाज़िर हैं और आज का उन्वान कुरान करीम के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है कि कुरान करीम एक ऐसी लाजवाल और मुतबर्रक किताब है जो अपने हर फ़न में, हर इल्म में आला अफजल है और अपना सानी नहीं रखती। कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसने तमाम तर कुतुब साबिका को, कुतुब जो साबिका हैं, सहाइफ हैं, उनको उनकी तस्दीक की हैं और उनके उलूम व फ़नून को, तमाम तर चीज़ों को मनसूख कर दिया है। अब रहती दुनिया तक कुरान करीम के उलूम का डंका बजता रहेगा, उलूम व फ़नून का डंका बजता रहेगा और आका करीम अलैहि सल्लम की जो तालीमात हैं वो बरकरार रहेगी। फिर दोस्तों, कुरान करीम के बेशुमार उलूम व फ़नून हैं, लेकिन उन फ़नून में से एक फ़न तासीर। कुरान करीम की तासीर क्या है? कुरान करीम एक ऐसी मुतबर्रक किताब है जो डायरेक्ट क़ुलूब व अज़हान पर मुअस्सिर होती है और तासीर दिखलाती है और इंसान के क़ुलूब व अज़हान के ऊपर इसका असर पड़ता है। अरब का एक मुआशरा ऐसा मुआशरा था जो अहले अदीब थे, शुआरा थे और उनको अपनी ज़बान पर बहुत बड़ा फ़ख्र था और वो इसके ऊपर बहुत बड़ा तकब्बुर किया करते थे कि हम जैसा इल्म वाला और हम जैसा कोई भी शख्स ऐसा नहीं है। याद रखिए, अरब के शुआरा में से बहुत बड़ा नाम है लबीद बिन रबिया। ये एक ऐसा शायर था जिसको अपनी ज़बान के ऊपर बहुत बड़ा फ़ख्र था। तो वहाँ एक बाज़ार लगा करता था जिसका नाम सूके उक्काज़ रखा जाता था और उसके अंदर मुख्तलिफ़ शुआरा जो हैं अपना कलाम पेश किया करते थे। इसके साथ साथ उनके जो कलाम आला व अफसल होता था और अच्छा होता था, उसको काबा के खिलाफ के साथ, काबा के दीवारों के साथ लटका दिया जाता था। तो प्यारे दोस्तों, उसी लबीद बिन रबिया का एक कलाम ऐसा जो बहुत बड़ा आसन, बेहतर, उम्दा हो था, वो कलाम काबा की दीवारों पर लटका दिया गया। जब काबा की दीवार पर लटका दिया गया और तो दूसरे दिन जब वो लबीद वहाँ करीब से गुज़रा तो उसने देखा कि उसके कलाम के मुकाबले में कुछ और कलाम है जो उसके काबा बैतुल्लाह शरीफ के दरवाज़ों पर पर्दों के साथ दीवारों पर आवेज़ा कर दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, जब वो लबीद ने देखा तो वो करीब आया और गौर से उसको पढ़ने लगा और जब पढ़ने लगा तो कुरान करीम की अल्फाज को जैसे उसने पढ़ा, चूँकि वो बहुत बड़ा तजर्बाकार था, कुरान करीम के अल्फाज ने उसके ऊपर बहुत असर किया। ऐसा असर दिखलाया कि वो हैरत ज़दा रह गया कि ऐसा कलाम ना तो कोई शख्स बना सकता है और ना ही किसी बशर इंसान की ताकत में है। और वो ये कहने पर मजबूर हो गया, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है, ये कोई अज़ीमुल मर्तबत हस्ती का कलाम है। प्यारे दोस्तों, जब उसने ये देखा और कुरान करीम की फसाहत और बलागत में उसने गौर किया तो अल्लाह ताला ने उसको ईमान की दौलत से सरफराज कर दिया, उसको ईमान अता फरमा दिया। प्यारे दोस्तों, ये कुरान करीम की तासीर है। आप देखें ना, हमने ये तकारीर सुनी हुई होती हैं हज़रत हुज़ूर सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या कि आप जब गुस्से से गए, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, कि आपको पता चला आपकी हमशीरा, आपके बहनों ईमान ला चुके हैं, तो गुस्से से तलवार लहराते हुए जब अपने घर में पहुँचे तो वहाँ तिलावत की जा रही थी कुरान करीम की, और जब आपके कानों में कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ पड़ी तो कुरान करीम की तिलावत ने आपके ऊपर, आपके क़ुलूब अज़हान पर ऐसा असर किया, ऐसा गहरा असर किया कि अल्लाह ताला ने आपको ईमान कामिल की दौलत से सरफराज कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये कुरान करीम की तासीर है। हमारे यहाँ कमी क्या है? हमारे यहाँ कमी ये है कि हमने कुरान करीम को इस लिहाज से कभी पढ़ा ही नहीं है, इस लज्जत से, इस चाशनी से कभी तिलावत किया ही नहीं है कि अल्लाह ताला हमें नूरानियत अता फरमाए, इसकी लज्जत अता फरमाए, इसकी चाशनी अता फरमाए। हमारा ज़ौक़ शौक़ बरकरार नहीं है। हम कुरान करीम को बस ना होने के बराबर टाइम देते हैं और बस चंद रुकू पढ़े
یا حد زیادہ بھی لگا لو تو ایک پارہ تلاوت کیا، اور وہ بھی اس لحاظ سے کہ جلدی جلدی نمٹا لوں، آگے میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے نکلنا ہے، میں نے تیاری کرنی ہے، میں نے جاب کے لیے نکلنا ہے۔ تو پیارے دوستو، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، اس کے ساتھ جتنا دل لگاؤ گے یہ اس سے دگنا آپ کو فائدہ عطا فرمائے گا، جس طرح کہ ابھی آپ نے واقعات سن لیے ہیں۔ اسی طرح عرب کا ایک بہت بڑا شاعر تھا طفیل بن عمرو دوسی، یہ اپنی آپ بیتی خود بیان کرتے ہیں، جب میں مکہ میں گیا تو مکہ کے بہت بڑے جو سردار تھے انہوں نے میرے کان بھرے اور مجھے کہنے لگے بات سن، ہمارے اس مکہ کے اندر ایک محمد نامی ایسا شخص ہے، تم اس سے بچ کے رہنا، اس کے پاس نہ جانا، سیدھی سی بات ہے، اگر تو گیا نا تو تو بھی اسی کا ہو جائے گا۔ تو طفیل بن عمرو دوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ گئے تو آقا کریم علیہ السلام سے بچ کر رہنا، تو وہ گئے اس وقت گئے جب آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پیارے دوستو سبحان اللہ، پڑھنے والے ہمارے آقا ہوں قرآن کریم اور خوبصورت آواز کے مالک ہوں سبحان اللہ، تو کیوں نہ جس کے کان میں بھی پڑے گا قرآن تو وہ ایمان لائے گا ہی لائے گا۔ تو پیارے دوستو دیکھتے ہی دیکھتے جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو قرآن کریم کے جملے جب طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کان میں پڑے تو پیارے دوستو کیا ہوا کہ ان کا دل خود بخود کہنے لگا کہ میں بھی تو شاعر ہوں، میں بھی تو جواں مرد ہوں، میں بھی تو عقل رکھتا ہوں، میں بچہ نہیں ہوں، مجھے سب چیز کا پتہ ہے، لیکن جو کلام میں یہ سن رہا ہوں اور جس کیفیت میں یہ کلام پڑھا جا رہا ہے، تو حضور سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ سمجھ لیا یہ کلام کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، یہ کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کلام اعلیٰ و افضل ہے، اور اسی وقت ایمان لے آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور واپس جا کر اپنے باپ اور بیوی کو بھی مسلمان کیا، اور پھر اپنے قبیلے اپنی قوم میں ساری زندگی مسلسل یہ تگ و دو کرتے رہے، اور آپ کے وسیلے سے کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گئے۔ پیارے دوستو قرآن کریم بہت معتبرہ کتاب ہے، اس طرح کے تاریخ کے اندر بے شمار واقعات ہیں، اگر بیان کرنے لگ جائیں تو اس کے لیے گھنٹوں کی نشست چاہیے۔ بہرحال چند آیات مقصہ ایسی میں پیش کر دیتا ہوں جس کے ذریعے ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کر سکتے ہیں، اور اسی ویڈیو کے ذریعے، اسی گفتگو کے ذریعے ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یاد الہی مومنوں کے دلوں کو دہلا دیتی ہے، یعنی جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور وہ ایمان و توکل میں بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے جب بھی تلاوت کیا جائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل پر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کی نشانیوں کا یاد رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ آیات قرآنیہ بہروں اور اندھوں کی طرح نہیں سنتے، بلکہ ان کو صحیح طریقے سے سنتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرتے ہیں اور غور کر کے سنتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو یہ ایت مقصہ ہمارے لیے قابل راہ ہے۔ ہمارے ہاں یہی کمی ہے کہ ہم بہرے اور گونگوں کی طرح قرآن کریم کو سنتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم کامل ہدایت سے بہت دور ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تلاوت سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین ان کی جسم و روح ذکر اللہ کی طرح جھک جاتے تھے، خشوع و خضوع پیدا ہوتا تھا۔ لیکن میرے دوستوں قابل توجہ بات ہے، لیکن صحابہ کرام چیختے نہیں تھے، چلاتے نہیں تھے، ہڑک ہڑک نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ ہی وہ اپنی صوفیت کو جماتے تھے۔ تو پیارے دوستو قرآن کریم سنیں، پڑھیں، جب کیفیت بن جائے تو اپنی کیفیت سے باہر نہ آیا کریں،
رونا آئے گا، لذت بھی آئے گی، چاشنی بھی آئے گی، اور یہی تو کمال ہے۔ صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کی مجلس کے آداب کو بھی ملوث خاطر رکھتے تھے، قرآن بھی سنتے تھے، لذت بھی آتی تھی، چاشنی بھی آتی تھی، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی مجلس کے جو آداب ہیں وہ بھی ملوث خاطر رکھتے تھے۔ یار دوستو، یہی چیز ہمیں پیدا کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام کا یہ جو اسوہ ہے، پیارے طریقے، ان کو اپنانا چاہیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی ایک صفت یہ ہے، قرآن سن کر ان کے دل موم ہو جاتے ہیں اور ذکر اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، طبیعت میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ عقل جاتی رہتی ہے اور ہوش و حواس نہیں رہتے اور کودتے اچھلتے ہیں اور بدکتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ شیطانی حرکات ہیں، یہ ذکر اللہ کے خلاف ہیں، یہ ذکر اللہ کے منافی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کل ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے ایسی ویڈیوز آتی ہیں اور ایسے واقعات پیش کیے جاتے ہیں جو ہماری مجالس کے خلاف ہوتا ہے، ذکر اللہ کی مجالس کے خلاف ہوتا ہے، جو جہالت پر مبنی ہوتی ہیں۔ لہذا پیارے دوستو، ایسی جہالتیں اور ایسی مجلسوں کا جماعت اہل سنت و جماعت کے ساتھ دور تک کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ خدا را ان چیزوں کو علماء کے اوپر مت اچھالا جائے۔ علماء کی گفتگو آپ سن رہی ہیں، میری آپ گفتگو سن رہی ہیں، میری طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگ کہتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، لیکن صحابہ کرام کا طریقہ اپناؤ۔ صحابہ کرام سنتے بھی تھے، لذت بھی آتی تھی، آنکھوں سے آنسو بھی بہتے تھے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی مجلس کی آداب کو ملوث خاطر رکھا کرتے تھے۔ تو پیارے دوستو، یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو ہم سب کو اپنانی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ قرآن کریم کے متعلق، قرآن کریم کے خلاف جو کفار مکہ نے بہت بڑے جو ہے سازشیں کی ہیں، وہ کیوں کی ہیں؟ اس کی وجہ یہی تھی، قرآن کریم اثر زیادہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہا نہ ھذا الا سحر مبین، اور یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ کبھی کہتے تھے یہ جو کلام ہے، یہ کلام تو جو باتیں کہی جاتی ہیں، یہ باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ جب یہ کر سکتے ہیں تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم بنا سکتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے تو اس کی مثل کوئی لے کر آؤ، یا اس کی مثل کوئی صورت لے کر آؤ، اگر جرت ہے تو بنا کے لاؤ۔ لیکن پھر بھی چپ ہو گئے۔ پھر آپ کو پتہ ہے پیارے دوستو، جس بندے کے بعد دلیل نہ ہو نا، پھر وہ گالیوں کے اوپر اتر آ جائے، پھر وہ بہتان درازی کے اوپر اتارا جائے۔ اس وجہ سے وہ کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر باتیں کرنے لگے، معاذ اللہ یہ مجنون ہے، معاذ اللہ پتہ نہیں ایسے جملے کہے ہیں جو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، ہم بول ہی نہیں سکتے۔ تو میرے دوستو، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں صرف اور صرف قرآن کریم کی تاثیر ہے۔ قرآن کریم اثر جلدی کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دل و دماغ کو تر و تازہ کرتا ہے اور انسان کو پاکیزہ بناتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ ترجمہ، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ پورا ہونا ہی ہے، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کے خشوع و خضوع میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ قرآن کریم ہے جس کو جو لوگ دل کے ساتھ سنتے ہیں وہ فوری سجدے میں گر جاتے ہیں اور ان کی دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم ہے۔ اب مزید ایک اور آیت مقدسہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن حدیث کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، ہم مفہوم ہیں، اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ
قرآن کریم کا معجزہ ہے، اعجاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایسا مؤثر بنایا ہے کہ وہ فوری اثر کرتا ہے۔ اس طرح سورہ جن کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ کچھ جن آئے اور آقا کریم علیہ السلام کی انہوں نے تلاوت سنی۔ جب انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی تلاوت سنی تو وہ کہنے لگے ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو ہدایت دیتا ہے، ہدایت کی طرف رغبت کرتا ہے۔ تو ان جنوں نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے۔ صرف وہ ایمان نہیں لے آئے بلکہ ان جنوں کے ساتھ جتنے اور جن رہتے تھے وہ تمام کے تمام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو پیارے دوستو دیکھیں، قرآن کریم ایک ایسی متبرک کتاب ہے جس نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں اور وہ مخلوق جو ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتی ہیں ان کے دلوں کے اوپر بھی اثر کیا ہے۔ لہذا پیارے دوستو، ہم انسان ہیں، ہم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ہم قرآن کریم پڑھیں، سمجھیں اور سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام جیسے اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو، یہ گفتگو آپ کو اچھی لگی تو آپ ضرور شیئر کریں اور ضرور اچھے سے کمنٹس کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔